शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने कंटिन्यू करना है हदीस कुदसी को। हदीस कुदसी का स्टार्ट किया था कसमतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन। इससे आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वाले अब्दी मा साल फ़ाइज़ा क़ालल अब्द। यहाँ तक अब तक हमने हदीस कुदसी को कवर किया है। और कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आई हैव डिवाइडेड द सला बिटवीन मी एंड बिटवीन माई स्लेव इनटू टू इक्वल प्रिसाइजली इक्वल हैव्स। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वाली अब्दी मा साल। ये कंटिन्यूएशन है, आपने इस कंटिन्यूएशन के ऊपर भी फोकस करना है कि अल्लाह ताला ने पहले जब ये फरमाया है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने कुरान सलात को, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात कह दूँ कि हम उर्दू में जब बात करते हैं तो उर्दू में बात करते हुए हम अल्लाह ताला के लिए अक्सर तू का वर्ड या फिर इस तरीके के कुछ अदब के लिहाज से जो नामुनासिब अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो अरबिक लैंग्वेज में अदब का इतना तकाज़ा है कि क्लासिकल अरबिक में या फिर अरबिक लैंग्वेज में जब स्टडी किया जाता है और अल्लाह का वर्ड आ जाता है ना, तो उस वर्ड को वर्ड अल्लाह भी नहीं कहा जाता, उस वर्ड को लफ्ज़ुल जलाला कहा जाता है। तो लफ्ज़ुल जलाला कहकर एनालिसिस किया जाता है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, और वहाँ पर वर्ड अल्लाह मेंशन नहीं किया जाता, यानी इतना अदब का मुकाम है। तो जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो हमें उर्दू में बात करते हुए भी अदब के तकाज़े को जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकीज़ा है और बहुत बड़ी है, और हमने अदब के तकाज़े को मेंटेन करना है, उसको पीछे नहीं छोड़ना, अदब हमेशा रहना चाहिए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही अता फ़रमाई, और जो पहली मीटिंग थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के साथ, तो उस मीटिंग के अंदर क्या होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आग नज़र आती है और वो अपनी ज़ौजा से कहते हैं, अपनी फैमिली से कहते हैं कि आप यहाँ पर रुकें, मुझे वहाँ पर एक स्पार्क नज़र आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर आग मौजूद हो तो मैं वहाँ से वो ले आऊँ। अब आग लाने से क्या था, आग क्या करती है कि आग आपको रोशनी मुहैया करती है। आग से आप रास्ते की सिमत मालूम कर सकते हैं कि आपको रास्ता नज़र आ सकता है। अंधेरे में आपको शर भी पहुँच सकता है, लेकिन उस रोशनी की वजह से आप शर से बच सकते हैं, आप दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करके चल सकते हैं, और आग की वजह से आप अपने खाने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे क्या फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और उसके बाद जब अल्लाह ताला पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकालमा हो रहा है उस डायलॉग के अंदर, तो पहली बात अल्लाह ताला उनको ये फ़ियर दे रहे हैं कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसके सामने मौजूद हैं, अपने रब के सामने, अपने लॉर्ड के सामने। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ए मूसा अपने जूते उतार दो। तो ये मफ़हूम मैं आपके सामने इस वक्त रख रही हूँ। तो जूते उतारने से क्या मुराद था, अदब, कि अब वो जिस बारगाह में है वहाँ पर अदब का मुकाम है। अब ये तो ये कॉन्शियस हो जाना है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने का मुकाम है। जो तकवा क्या है कि कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में ये मिसिंग होता है, और इसके मिसिंग होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में गफलत आती है। तो जब कोई कॉन्शियस होगा अल्लाह की ज़ात के साथ कि अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह उसको सुन रहा है, अल्लाह दो में तीसरा है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, उसका अमल बदल जाएगा, उसका रवैया बदल जाएगा। अब जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले इस अदब के खौफ में, यानी इस तकवे की फ़ॉर्म में, इस कॉन्शियसनेस की फ़ॉर्म में लाया, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। यानी आप किसी से बहुत ज़्यादा पर्सनल हो के उसके हाथ में मौजूद किसी चीज़ के मतलब पूछते हैं। अल्लाह ताला को तो मालूम था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ये सवाल कर रहे हैं। वो सवाल क्यों था, अब कुर्ब महसूस करवाने का, कि एक तो दूरी वो जो फ़ियर दे, और उसके बाद कुर्ब वो जो उम्मीद दे। तो कुरान के अंदर जगह जगह हमें ना फ़ियर एंड होप का बैलेंस मिलता है। सूरत अल-फातिहा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान अर्रहीम, देन फरमाया जाता है मालिक यौमिद्दीन, कि वो रहमान है, वो रहीम है, और यौम जज़ा के दिन का मालिक है। तो ये जब इंशाल्लाह लिंग्विस्टिक स्टडी हम लोग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये मकसद था कि जब अल्लाह ताला ने
یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے نماز کو ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، اور یہ تقسیم بھی ایکول ہیوز کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہیو تھا وہ زیادہ ہو جائے اور ہمارا جو ہیو تھا وہ کم ہو جائے. یہ دونوں ایکول، پریسائزلی ایکول ہیوز ہیں. آدھا اللہ کی ذات کے لیے، آدھا ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. کیونکہ اب اس کو نا ہم نے ایک کولیکٹیو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہم نے انڈیویجول لیول پر بھی اسٹڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم سب کے لیے تو ہیں ہی ہیں، یہاں پر اب یہ میرے لیے بھی ہیں. تو اب اپنے آپ کو انڈیویجول بیسس پر اس چیز کے ساتھ لنک کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ انڈیویجول بیسس پر ایک کوالٹی بیسڈ ہو جائے. دین اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے وہ جس کا وہ سوال کرے گا. اور یہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا نہیں سمجھ میں آتا، لیکن عربی میں جو یہ یہاں پر لام استعمال ہوا ہے، یہ لام الاستحقاق، یہ فار دا گارنٹی ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ کہ میرا بندہ اب جو بھی مجھ سے مانگے گا وہ اس کے لیے گارنٹیڈ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ بندہ کیا مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بندہ کیا مانگے گا اور بندہ کیا مانگنے جا رہا ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، اور کولیکٹیو بیسس پر بندے کیا سوال کرتے ہیں. جیسے دیکھیں اب مردوں کے لیے کیا ہے کہ ان کو قرآن کے اندر بتایا گیا کہ جنت میں ان کو حوریں ملیں گی، جنت میں ان کو یہ چیز ملے گی. عورتوں کے لیے مینشن نہیں ہے کہ عورتوں کو بھی جیسے مردوں کو حوریں ملیں گی اسی طرح عورتوں کو بھی کیا کچھ اس طریقے سے ملے گا، ان کے لیے کون سی مخلوق ہوگی. تو اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ جو میل ہے اس کی نیچر، اس کو بائی نیچر ایسا بنایا گیا کہ اس کو فیمیل اس کی لائف میں چاہیے رنگ بھرنے کے لیے، اور یہ ہر مرد کی کہانی ہے، ہر مرد کو چاہیے، یہ اس کی نیچر کا پارٹ ہے. لیکن ایک عورت کے لیے ایسا نہیں ہے. اب جنت کے اندر اس کو 7 حوریں ملیں گی، یہ اس کے لیے موٹیویشن ہے کہ وہ اچھا عمل کرے گا اور اچھا عمل کرے گا، دین اس کو جنت ملے گی، دین اس کو 7 حوریں ملیں گی. یہ اس مرد کے لیے موٹیویشن پرووائڈ کی گئی ہے. اب عورت کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ عورت کو وہاں پر اگر 7 مرد مل جاتے یا پھر 7 کوئی اور مخلوق مل جاتی تو اس کے لیے وہ موٹیویشن نہ ہوتی. عورت کے لیے موٹیویشن کا کچھ الگ مقام تھا، اور عورت کو کیا چاہیے، یہ ہر عورت کی الگ کہانی ہے کہ ہر لیڈی کو کیا چاہیے ہوتا ہے. تو والی عبدی ما سأل، کہ میرے بندے کے لیے گارنٹیڈ فار مائی سلیو وٹ ایور ہی ہیز آسکڈ فار، کہ جو بھی وہ مانگتا ہے وہ اس کے لیے 100% شیورٹی کے ساتھ اس کو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پریویو دیا ہے، اس پریویو کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اب اس پریویو کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میرا بندہ نہیں، اور جب بندہ کہتا ہے، کیونکہ یہاں پر عبدی نہیں ہے، یہاں پر عبد ہے، ٹھیک ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، so then when the slave asks، slave says، دین آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دیر آر 3 types of Arabic، اسپوکن عربک، فصحی اینڈ کلاسیکل عربک. اسپوکن عربک کیا ہے، یہ ڈائلیکٹس ہیں بیسیکلی کہ ڈفرینٹ ریجنس میں جو بھی زبان عربک کا جو ڈائلیکٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بیسیکلی یہ اسپوکن عربک کہتے ہیں. جیسے مصر میں کچھ الفاظ ڈفرینٹ ہیں، اور سعودی عربیہ میں آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے، اس کے بعد دبئی میں آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے، ٹھیک ہے، جارڈن کے اندر آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے. پھر فصحی کی بات کرتے ہیں. فصحی کیا ہے، آفیشیل لیول عربک. آفیشیل لیول عربک میں کیا مراد ہے کہ جتنا بھی آپ کا نیوز پیپر کا ورک ہے، آپ کا آفیسز کا ورک ہے، آپ کا ایکیڈیمک ورک ہے، وہ سب کا سب فصحی کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. فصحی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک، اور یہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ایک یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سب میں جو اسٹینڈرڈ لیول پر، آفیشیل لیول پر جو ورک کیا جاتا ہے اس کے لیے جو لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک. یعنی اگر آپ نے فار پروفیشن اپنے آپ کو پروفیشنلی ایک اچھے لیول پر پہنچانے کے لیے، اور اگر آپ اپنے فیوچر میں ایک لینگویج سے ریلیٹڈ، یا پھر جب بھی کوئی انسان کسی لینگویج کو لرن کرتا ہے نا تو اس کے لیے اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو اگر وہ ایک زبان بولتا ہے تو اس کے لیے اپرچونیٹیز جسٹ اس لینگویج سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ 2 سیکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بائی لنگول، اور اگر اس کو 2 سے زیادہ آتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے ملٹی لنگول، یعنی وہ 3 سے زیادہ زبانیں بھی بول سکتا ہے، اور اس کے لیے اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر فار دا فیوچر اور فار پروفیشن کوئی اس چیز کو سیکھنا چاہے تو اس کو فصحی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کلاسیکل عربک. کلاسیکل عربک کس کی ضرورت ہے؟
یہ ہم جیسوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے قرآن کے میسج کو سمجھنا ہے، جنہوں نے ڈیپلی ڈائیو کرنا ہے سمندر کے اندر، جنہوں نے حدیث پاک کو سمجھنا ہے. اور جب تک کلاسیکل عربک نہیں سیکھی جاتی تب تک آپ کی فقہ، آپ کی حدیث، آپ کا قرآن، آپ سب کچھ بند رہتا ہے. بند کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں لینگویج ہی نہیں آئے گی تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کس طریقے سے کر پائیں گے. اور ان ٹرانسلیشن آپ کو ورڈز کی ٹرانسلیشن مل جاتی ہے بٹ آپ کو فیلنگز ٹرانسلیٹ ہوئی بھی نہیں ملتی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ان کلاسیکل عربک ان دا قرآن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سائیکولوجیکل ایکسپیکٹ پر اور ایموشنل ایکسپیکٹ پر ڈیل کیا ہے، اس کو کمفرٹ پرووائڈ کیا ہے. ہماری سب سے زیادہ پرابلمز آج کل کیا ہیں؟ سائیکولوجیکل ہیں اور ایموشنل بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری پرابلمز ہماری باڈی کے ہارمونز کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہماری باڈی کے اندر ہمارے پاس ان چیزوں کا نالج اگر نہیں ہے، سائنس کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہے اور کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں تھا، تو ایموشنل انٹیلیجنس اس کی لائف کے اندر اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ اس کو یعنی حکمت کے ساتھ چلنا نہیں آتا. اب جب وہ حکمت کے ساتھ نہیں چلتا تو اس کی لائف میں بہت ساری پرابلمز وہ اپنے ہاتھ سے کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ملتا ہے نا وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے. اب آگے بھیجے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کسی اور کنٹری میں موو کرتے ہیں تو جب آپ کی بورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ اپنا سامان جو ہے وہ سلائڈ کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سامان اٹھانا ہے اینڈ دین اس کو سلائڈ پہ رکھنا ہے اینڈ دین وہ سامان کیا ہوگا؟ آگے چلا جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے سامان اٹھا رہے ہیں اور سلائڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے، یہ امیجری ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال کی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے چیز آگے بیچتا ہے. تو ہماری لائف کے اندر جو آؤٹ ورڈ ہمیں رزلٹ مل رہا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا بھیجا ہوا ہے، اور آگے آخرت میں ہمیں جو ملے گا وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات. اب کلاسیکل عربک پہ بات کرنے کے بعد، اور کلاسیکل عربک اور ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک یا فصحیٰ، ان دونوں کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے. اس میں آپ کو کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. جو ووکیبلری ہے وہ فصحیٰ کی سپرفیشل ووکیبلری ہے، وہ سپرفیشل لیول پر آپ کو ملے گی، اس میں کوئی ڈیپنس نہیں ہے. کلاسیکل عربک میں آپ کو ٹریجرز ملیں گے، اور یہ ٹریجرز آپ تب سیکھ سکتے ہو جب آپ کو کلاسیکل عربک آئے گی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کے بعد ویئر از مائی یلو کلر، ہم یہاں پر لکھتے ہیں پہلی آیت، آیہ نمبر 1 میں یہاں پر لکھ رہی ہوں. سٹارٹ ہوتا ہے الحمد للہ، اس کے بعد رب العالمین. اب ہم یہاں سے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس ورڈ کو لیں گے. اب میں ادھر لکھ رہی ہوں کہ الحمد. اب اس کا انالیسس ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. اب اس کو اگر ہم حمد کو، یہ دو الگ الگ پارٹس ہیں، الف لام اور حمد. ٹھیک ہے، الف لام کو ہم بعد میں اسٹڈی کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں حمد کیا ہے. حمد کا مطلب ہم اردو میں لیتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اکثر جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ از فار اللہ. ایسا ہی ہے. اب حمد کے لیے ان کلاسیکل عربک اس کا بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ پریز، تعریف. تو اب ہمارے پاس عربک میں بیسیکلی اب جہاں پر میں کلاسیکل عربک میں بات کروں گی وہاں پر میں یہ سی اے لکھوں گی، کیونکہ بار بار لکھنے سے ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا. بیسیکلی ان کلاسیکل عربک
there are two words for praise. कि क्लासिकल अरबिक में हम्द के लिए या प्रेज़ के लिए या तारीफ़ के लिए हमारे पास दो अल्फाज हैं. अब वो कौन से हैं? नंबर 1 इज़ मद एंड नंबर 2 इज़ हम्द. अब अल्लाह ताला ने मद इस्तेमाल नहीं किया, हम्द इस्तेमाल किया. अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? अब हम इन रीज़न्स को पढ़ते हैं. मद को जब यूज़ किया जाए ना, इसका मतलब होता है जस्ट प्रेज़, यानी सिर्फ तारीफ़. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ सकता है कि या तो ये जेन्युइन होती है और नॉट, कि या ये जेन्युइन प्रेज़ होगी या फिर नहीं होगी. लेट्स सपोज कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है और आप उससे कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको जो है उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी यानी उसके एट्रीब्यूट्स को उसके सामने बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे उसको. तो वो क्या होगा कि वो आपको लगेगा कि उसका दिल खुश हो जाएगा, एक किस्म की चापलूसी, खुशामद. तो ये जो है ना, मद के अंदर ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं कि कभी कोई इंसान किसी की तारीफ़ कर रहा हो, वो जेन्युइन भी कर सकता है, और ये भी चांस है कि अगर कोई इंसान किसी की तारीफ़ कर रहा है, किसी को प्रेज़ कर रहा है, तो वो जेन्युइन ना भी हो. ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं. अब ये मद का केस था, ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है. अब हम्द का केस आता है. हम्द के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ. हम्द का केस क्या आएगा? अब यहाँ पर पॉइंट्स में लिख रही हूँ कि पॉइंट नंबर 1 is के praising someone or something who deserves the praise. अब ये कंपैरिजन आपने याद रखना है. अरबी ज़ुबान में दो अल्फाज थे, मद और हम्द. अल्लाह ने इन दोनों की जगह हम्द इस्तेमाल की है, मद इस्तेमाल नहीं किया. अब इसका पहला रीज़न क्या है? कंपैरिजन देखें. मद के अंदर जस्ट प्रेज़ है, यानी तारीफ़ है. अगला बंदा या वो चीज़ डिज़र्विंग हो या ना हो, वो प्रेज़ की जाएगी. हम्द उस वक्त की जाती है जब आप जिसकी प्रेज़ कर रहे हैं वो डिज़र्विंग हो उस प्रेज़ के लिए, यानी वो हकदार हो उस प्रेज़ का. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं हकदार का वर्ड लिख देती हूँ. ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या बात आती है कि हम्द is a very specific word in classical Arabic. ठीक है, और उसके बाद अब एक और बात आपने यहाँ पर, मैं एक डिफरेंट कलर से ये पॉइंट लिख रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर पॉइंट आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वो बेसिकली हमारे पास ना जुमलों की टाइप्स होती हैं. तो यहाँ पर जो हमारा जुमला है ना, वो जुमला इंशाइया है. जुमला इंशाइया के अंदर क्या होता है कि आपके पास फीलिंग होती है. आप हम्द बयान कर रहे हैं विद फीलिंग. इस बात को ऐसे समझें कि अगर आप काफ़ी देर के लिए बाहर मौजूद थे और शाम मगरिब का वक्त हो चुका है या इशा का वक्त हो चुका है, और उसके बाद आपकी वालिदा
آپ کا انتظار کر رہی ہیں گھر میں. آپ جیسے پتہ ہے سب کو کہ بچے گھر میں آ جاتے ہیں تو ماؤں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ماں جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. اب رات 11-12 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ 8 بجے گھر پر آ جاتے ہیں, 11-12 بج گئے آپ گھر نہیں آئے. ماں کا دل بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اس دل کے اندر کتنی بے چینی ہوگی. اب ایسا ہوا کہ ماں آپ کو فون میں لانے کی کوشش کریے, آپ کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. اب اسی دوران رات کا 1 بج چکا ہے یا 1:30 بج چکا ہے, اور ماں کا نہ آپ سے رابطہ ہو پا رہا ہے اور نہ آپ گھر واپس آ رہے ہیں. تو اس ماں کا جو دل ہوگا وہ کس کیفیت کے اندر چلا جائے گا. جسٹ امیجن, آج کل جو پاکستان کے اندر سچویشن چل رہی ہے اس کو جسٹ امیجن کر لیں. اور اس کے بعد اگر آپ 2 بجے یا 1:45 ایک کال کرتے ہیں کسی اور نمبر سے اور اپنی مدر کو بتاتے ہیں کہ کسی جگہ پر ٹریفک جیم ہو گیا ہے اور آپ کے فون کی بیٹری بھی نہیں ہے, اور آپ نے بڑی مشکل سے کسی سے ریکویسٹ کر کے اس کا فون لے کے تو گھر میں کال کی ہے اور وجہ بتائیے اپنے نہ آنے کی, تو آپ کی ماں کو کیا ہوگا؟ آپ کی ماں کو ریلیف ملے گا, آپ کی ماں کے دل کو سکون ملے گا. اور اس وقت ان کے دل سے جو الحمدللہ نکلے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ فیلنگ والا ہوگا, وہ اس الحمد کو فیل کرنے والا ہوگا. وہ اللہ کا ایسا شکر ہوگا, ایسی تعریف ہوگی جس کو اللہ ڈیزرو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کو اللہ ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا اس کا نفع یا کچھ بھی ہے, اس کو کوئی بھی رینک مل رہا ہے, کچھ بھی, کوئی بھی خوبصورتی, ان سب کا جو لنک ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مالک کائنات کے ساتھ, رب العالمین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ رب العالمین ہے اور حمد ساری اللہ کے لیے. تو یہاں پر اب آگے ہم انشاءاللہ رب کے بھی جب میننگز دیکھیں گے تب آپ کو یہ بات مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو مدح تھی وہ جینون بھی ہو سکتی ہے اور ناٹ جینون بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو حمد ہے وہاں پر ہمارے پاس کیس ہے کہ وہ جسٹ ود فیلنگز ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم نیکسٹ چیز سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر موجود ہے الف لام. ٹھیک ہے, تو الف لام کو جب ہم سٹارٹ کریں گے خیر الف لام کے اندر پھر ہمارے پاس اب کیا پوائنٹس آتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ الف لام از دی سائن آف اسم. عربک لینگویج میں ہم نے فعل اور ناؤن یعنی ورب اینڈ ناؤن کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم اور فعل. تو اسم اور فعل کے درمیان آپ کو ڈفرنس کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ورڈ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو الف لام ایک نشانی ہے, سائنس میں سے ایک سائن ہے کہ جس ورڈ کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہو اس کو اسم کنسیڈر کیا جاتا ہے, یعنی کہ ناؤن کنسیڈر کیا جاتا ہے. الف لام از من علامات الاسم. ٹھیک ہے, اب یہاں پر الف لام کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تمام تعریف. ٹھیک ہے, تمام تعریف. اردو میں ہمیں اس کا اگر ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریف, یا پھر میں انگلش میں کہتی ہوں آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ اینڈ پریز بات کی بات ہے. یہاں پر بیسیکلی ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیں, پوائنٹ نمبر 4, میں اب 3 کے اوپر ہی لکھ رہی ہوں. پوائنٹ نمبر 4 کہ ان حمد, پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ included. تو حمد کے اندر آپ کا تعریف بھی آ گئی اور شکر بھی آ گیا. مدح کے اندر آپ کی جس تعریف ہے, شکر نہیں ہے. یہ پوائنٹس آپ نے کمپیریزن کے یاد رکھنے ہیں. اب الف لام کا ہم نے کیا ہے کہ الف لام کا مطلب ہے کہ تمام تعریف یا آل پریز.
لیکن ان کلاسیکل عربک اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاسیکل عربک میں اس کا میننگ ہوتا ہے when you say the praise. It basically means the ultimate praise. In classical Arabic. جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا تمام تعریف یا all praise، ہمیں اس میں ایک اسپیسیفیکیشن یا امپورٹنس یا ایمفسس فیل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کلاسیکل عربک میں یا کہہ لیں کہ اس وقت کے لوگوں کا دل قرآن پڑھ کر کیوں بدل جاتا تھا؟ کیونکہ وہ عرب دان تھے، ان کو عربی زبان ان کی مدر ٹنگ تھی، ان کو بہت اچھے سے آتی تھی، اور ان کو بہت عبور تھا اپنی زبان کے اوپر. اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عرب معاشرے میں یہ جو شاعر تھے یہ کافی زیادہ تھے، تو لوگوں کو عربی زبان کی گہرائی اور اس کی بیوٹیفیکیشن یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا. تو جب ان کے سامنے بات کی جاتی نا حمدللہ، تو اس میں جسٹ پریز کی بات کی جاتی. جب ان کے سامنے بات کی گئی الحمدللہ، تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر اسپیسیفکلی دی الٹیمیٹ پریز کی بات ہو رہی ہے کہ آل پریز اینڈ آل گریٹیٹیوڈ از جسٹ فار اللہ. اب اس کے پیچھے ایک اور ریزن کیا تھا؟ عرب کے ملک میں عرب کے خطے کے اندر مکہ میں لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے. وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. اب یہ بت الگ الگ نیڈ کے لیے الگ الگ تھے. بارش کا الگ بت تھا، زراعت کا الگ بت تھا، تجارت کا الگ بت تھا، اس کے بعد کوئی پیسوں وغیرہ کے لیے یا ورڈلی بینیفٹ کے لیے الگ بت تھا، اولاد کے لیے الگ بت تھا. تو یہ سارے جو اور اقتدار کے لیے الگ تھے، اور جو خدا تھے ان کے اور بت تھے وہ فیمنن بھی تھے اینڈ میسکولن بھی تھے، دونوں جینڈرز میں تھے. اب انسان 3 وجوہات کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. پہلی وجہ ہے رزق. وہ رزق کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ کوئی اور اس کو دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق. ان اللہ میں ان یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے عربک کے اندر جو ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس آیت کے اندر ایمفسس ڈالا کہ ان سرٹنلی، بے شک اللہ نے اس کے بعد ورڈ استعمال کیا لفظ الجلالہ. میں نے پہلے بتایا تھا کہ عربک گرامر میں گرامیرینز ورڈ اللہ نہیں کہتے، اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں. تو جب بھی میں لفظ الجلالہ کہوں یہ سمجھ جائیے گا کہ بات ہو رہی ہے ورڈ اللہ کی. اس کے بعد ان اللہ لفظ الجلالہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، یعنی مور ایمفسس. اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. پروناؤن ہمارے جیسے انگلش میں ہوتے ہیں ہی شی، تو اسی طریقے سے عربک میں بھی ہمارے پاس پروناؤنز ہوتے ہیں. عربک میں ہمارے پاس پروناؤنس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک اٹیچڈ ہوتے ہیں. اٹیچڈ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پچھلے یہ جو ہماری حدیث قدسی ہے اس میں ہمارے پاس ایک سٹرکچر تھا عبدی، تو آخر میں وہ جو چھوٹی یا آ رہا ہے نا، یہ جو چھوٹی یا تھی یہ کیا تھی؟ یہ جب آئی کی بات ہو رہی ہے، مائے کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا پوسیشن شو کرنے کے لیے، مائے یا مائن، تو وہاں پر یہ جو چھوٹی یا کا پروناؤن ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے یہ جو کچھ پروناؤن ہوتے ہیں جو کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں ان کو ہم اٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں، اور جو اٹیچ ہو کے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی آ رہے ہوتے ہیں الگ، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اٹیچ ہو کے آنے کی، تو ان کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤنس. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیا کے حصے کے اندر ان اللہ ہوا، اب ہوا بھی استعمال کر دیا انڈیپینڈنٹ پروناؤن. تو اللہ تعالیٰ پہلے اگر لفظ الجلالہ کا استعمال ہو گیا تھا کہ ان اللہ، تو اس کے بعد الرزاق بول دیا جاتا کہ بے شک اللہ رازق ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور ایمفسس اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ان اللہ،
بے شک اللہ ہوا الرزاق کہ وہ ہے رازق. ہوا از دا تھرڈ پرسن پروناؤن کہ وہ تھرڈ پرسن کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے. تھرڈ پرسن وہ کہ جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا. آپ اور میں اگر کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس تیسرے کو ہم تھرڈ پرسن کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلا جو ریزن ہے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ رزق کے لیے کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ ڈبل ٹرپل ایمفسس کے ساتھ بتا دیا ان اللہ ہوا الرزاق کہ بے شک اللہ وہ ہے رازق, وہ ہے رزق دینے والا. سرٹنلی اللہ ہی از دی پرووائڈر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سیکنڈ ریزن بنتا ہے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ عزت کے لیے کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اس کے بعد تھرڈ چیز, انسان زندگی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی انسان کی زندگی بھی اور کسی انسان کی موت بھی. ہاں, حکمت کے ساتھ چلنا اور اسباب اختیار کرنا اللہ نے حکم دیا اس کا, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے کہ انسان محنت کرے. اور یہ بات انسان اپنے دھیان میں رکھے, اپنے دماغ میں رکھے کہ اس کی کامیابی سبب کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی. سبب کے اندر تاثیر مسبب الاسباب کے اذن سے آتی ہے. کوئی بھی سبب ہے, اگر آپ نے اپنے ایگزامز کے لیے پریپریشن کی ہے اور آپ اس پریپریشن کے اوپر ہی تکیہ کر لو کہ آپ کی تیاری بڑی اچھی ہے اور آپ فل مارکس لے جاؤ گے اور اے گریڈ لے جاؤ گے یا اے پلس لے جاؤ گے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کی کامیابی آپ کی محنت کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے اذن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹاپرز ہوتے ہیں, وہ بڑی محنت کرتے ہیں کسی پوزیشن کے لیے, لیکن اس کے باوجود لائف میں ایک سرٹن پوائنٹ پر ان کو وہ پوزیشن نہیں مل پاتی. ان کی محنت تو اسی لیول کی ہوتی ہے, ہوتے تو وہ پچھلے زمانے سے ٹاپرز ہوتے ہیں, بٹ سٹل وہ ٹاپ نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اللہ. اور بہت سارے ایسے بیک بینچرز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے گریڈ سی گریڈ ہوتا ہے یا ڈی گریڈ ہوتا ہے یا بی گریڈ ہوتا ہے, وہ ٹاپرز نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں ٹاپ کی پوزیشن پر پہنچا دیتے ہیں. تو یہ وہ 3 ریزنز ہے جس کی وجہ سے انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو قرآن کے اندر ایڈریس کیے. اب جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الف لام کے ساتھ حمد کو بیان کیا نا, جب نزول ہوا سورۃ الفاتحہ کا, ایک روایت کے مطابق کہ یہ مدنی بھی ہے اور مکی بھی ہے, یعنی 2 ٹائمز نزول ہوا ہے اس سورت کا. اور دوسری روایت اگر دیکھی جائے تو اس کے مطابق کہ یہ مکہ میں اس کا نزول ہوا ہے سورۃ الفاتحہ کا. تو سورۃ الفاتحہ کا جب نزول ہوا ہے اور آپ اس میں دیکھیں کہ سٹارٹنگ ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین, تو الحمدو کہ all praise, the ultimate praise and gratitude is just for Allah. یہ کتنا ایمفسس تھا اس کے اندر. اور وہاں پر جو آڈینس موجود ہے, کسی بھی میسج کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے آڈینس کو سمجھنا چاہیے. آڈینس ہے مشرکانہ, ٹھیک ہے, پیگنسٹک نیچر ہے ان کی, اپنی چھوٹی چھوٹی نیڈز کے لیے الگ الگ خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں, الگ الگ بندے کی خوش آمد ہو رہی ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں. وہاں پر نظام بھی جو تھا وہ اقتدار والا تھا, کچھ لوگوں کو اقتدار حاصل ہوتا تھا, وہ ہائی رینک کے اوپر ہوتے تھے اور ان کے پھر ظاہری بات ہے ان کی چاپلوسی وغیرہ بھی کی جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمد کے ساتھ ان سب چیزوں کو کٹ کر دیا. الحمد کہ all praise, the ultimate praise is just for Allah. یہ لیسن ہماری زندگی میں بھی ہے. ابھی 33 منٹس کا یہ لیکچر ہو چکا ہے, میرا قصور نہیں ہے. یہ ٹاپکس ہی ایسے ہیں کہ اگر اس میں میں انفارمیشن کے ساتھ انفارمیشن نہیں جوڑوں گی, کڑی کے ساتھ کڑی نہیں جڑے گی, تو وہ بات اپنا میسج اس طریقے سے کنوے نہیں کر پائے گی, وہ فیلنگ آپ کے پاس نہیں آ پائے گی کہ اگر میں انفارمیشن چنکس میں آپ کو دینا شروع کر دوں. تو یہ ریزن ہے کہ کلاسیکل عربک کو ہم اس طریقے سے شارٹس کی فارم میں کور نہیں کر سکتے. بہرحال الحمد کا یہ جو ایمفسس تھا, یہاں پر آج میں اس لیکچر کو اتنا ہی رکھتی ہوں. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے الف لام کے ساتھ دی الٹیمیٹ پریز کو ذکر کر کے, کیونکہ کلاسیکل عربک میں یہ دی الٹیمیٹ پریز تھی, آل پریز اینڈ آل گریٹیٹیوڈ از جسٹ فار اللہ. اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ الف لام دیا ہے, الف لام کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ الف لام ٹو میک it special and unique. صحیح ہو گیا.
اب اس کے بعد اس الف لام کا کچھ اور بھی کانسیپٹ ہے, کچھ اور پوائنٹس بھی آتے ہیں جو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے. اس میں بیسیکلی آتا ہے کہ کلاسیکل عربک میں جو ناؤنز ہوتے ہیں ان کو وربس کے اوپر جو ہے وہ سپیریورٹی حاصل ہے, جو ایک لیول اپ ہے ناؤنز کا وربس کے اوپر. حالانکہ ہماری اردو لینگویج میں دیکھا جائے تو فعل کو اسم کے اوپر زیادہ کہا جائے گا, کیونکہ فعل جو ہے وہ اسٹیٹک ہوتا ہے اور جو ورب ہے موونگ ہے, محنت ہو رہی ہے, تو محنت کا درجہ تو بڑا ہونا چاہیے نا. تو یہاں پر جو ہے ڈفرینٹ کیس ہے کلاسیکل عربک کے اندر, اور یہ کیس کیوں ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.